बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर के साथ सिर्फ 2 दिन पहले जो हुई है उससे रावलपिंडी इस्लामाबाद में भूचाल आया हुआ है। इसलिए नाज़रीन, आज हमने ख़बर आपके साथ सिर्फ एक ही शेयर करनी है, लेकिन ये ख़बर अकेली 10 ख़बरों पर भारी है। ज़राए का दावा है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से सुस्त रिस्पॉन्स की वजह से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मूड जो है वो बहुत ख़राब हो गया है और वो मुक़्तदर क़ुव्वतों से हतमी जवाब लेने के लिए अगले हफ्ते के शुरू में अफ़गानिस्तान व पाकिस्तान के लिए साबिक़ ख़ुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद या अपने नए ख़ुसूसी एलची बराए स्पेशल मिशंस रिचर्ड ग्रेनियल को इस्लामाबाद के लिए रवाना कर सकते हैं। बड़ी ख़बर नाज़रीन, एक्सक्लूसिव ख़बर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अगले हफ्ते के शुरू में ज़ल्मे खलीलज़ाद या रिचर्ड ग्रेनियल इस्लामाबाद का दौरा कर सकते हैं। बड़ी ख़बर, एक्सक्लूसिव। हमेशा इस चैनल ने अच्छी और बड़ी और ज़ोरदार ख़बरें आपके लिए लेकर आए हैं और सबसे पहले हम आपको ये ख़बर दे रहे हैं कि या तो 12 फरवरी तक बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी, टूटा हुआ मुज़ाकरात का सिलसिला बहाल हो जाएगा, जो गिरफ़्तार रहनुमा हैं उनकी एक बार फिर रिहाइयाँ शुरू हो जाएंगी, या फिर अगले हफ्ते के शुरू में इन 2 शख्सियात में से कोई एक इस्लामाबाद में कदम रख चुकी होगी। ये बड़ी और अहम एक्सक्लूसिव ख़बर हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। अब होने क्या जा रहा है और अगला जो हफ्ता है इसमें जो कल से शुरू होगा, इसमें पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट को कितने बड़े बड़े सदमात पहुंच सकते हैं और उन सदमात की वजह क्या है, डॉलर का रेट किस तरह ऊपर नीचे होगा, ये सारी तफसील आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इस सारे अमल के हमारे हुकूमती और ख़ास तौर पर जो शहबाज हुकूमत है इसके मुस्तकबिल के लिए ये सब कुछ कितना मोहलक साबित होने जा रहा है, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में शामिल है। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल और स्टॉक मार्केट पर जो खौफनाक नताइज अगले 7 दिनों में 5, 6, 7 दिन जो हैं अगले बहुत अहम हैं। इस हवाले से 7 फरवरी को वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर की सख्त गोशमाली हुई है और सख्त नताइज की जो नई वार्निंग अमरीकी महकमा ख़ारजा की तरफ से पसे पर्दा डिप्लोमेसी के तहत जारी की गई वो रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुंचा दी गई है। और अगले 2 हफ्तों के दौरान पाकिस्तान में अब क्या होने जा रहा है और हुकूमत को फिर किस तरह टाइट किया जाएगा, ये सारी एक्सक्लूसिव डिटेल आज की इस वीडियो में शामिल है। नाज़रीन, ट्रंप फौजी दबाव डालने पर यकीन नहीं रखता, ये आप भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है, और मुआशी दबाव बढ़ाकर वो अपने मकासद हासिल करता है। वो अब क्या करने जा रहा है, इस तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि ये चैनल आपका अपना है, हमेशा एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड ख़बरें लाता है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, ख़ास तौर अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फेसबुक ग्रुप्स में से ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि चिराग से चिराग जलता है, कतरे कतरे से मिलकर दरिया बनता है और आप और हमने मिलकर ही इस मिशन को आगे बढ़ाना है। क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, बिकाऊ मीडिया, वो हमेशा मनफी जो ख़बरें हैं पीटीआई के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, उनको उजागर करता है, लेकिन हमने असल हकीकत उजागर करना होती है ताकि जो कौम है उसको मायूसी और नाउमीदी में डालकर ये लोग अपना उल्लू सीधा न कर सकें। तो नाज़रीन, अब आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। बहुत ज़ोरदार वीडियो है आज की। ट्रंप इंतज़ामिया की वार्निंग पर कान न धरने की वजह से आईएमएफ ने मुआशी जायज़ा मिशन के
پاکستان کے دورے کو ملتوی کر دیا ہے۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ IMF کا جو معاشی جائزہ مشن لینے کے لیے وفد آنا تھا اس کا دورہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس جائزہ مشن نے فروری کے دوسرے ہفتے کے آغاز پر پاکستان آنا تھا، یعنی 7-8 تاریخ کو، اور 14 فروری تک اپنا کام مکمل کرنا تھا، لیکن ٹرمپ انتظامیہ سے NOC نہ ملنے کی وجہ سے اس ٹیم کی آمد کو التوا میں ڈال دیا گیا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور حکومت پاکستان کو واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کے ذریعے نئی سخت وارننگ بھجوا دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق IMF ٹیم 2 ہفتے کے التوا کے تحت اب 20 سے 25 فروری کے درمیان کسی وقت پاکستان آئے گی۔ بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ IMF کی معاشی جائزہ ٹیم 20 فروری سے 25 فروری کے درمیان اب پاکستان آئے گی۔ اس سے قبل جو موجودہ اسپیشل مانیٹرنگ کا نیا سسٹم پہلی بار متعارف کروایا جا رہا ہے، جس کے تحت پاکستان میں جمہوری، آئینی، سیاسی اور انسانی آزادیوں، خاص طور پر عام انتخابات کے منصفانہ و شفاف انعقاد اور سیاسی بنیاد پر گرفتاریوں، مقدمات اور سزاؤں کی صورتحال کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ اور اس مانیٹرنگ کے لیے، یعنی اسپیشل نئی مانیٹرنگ کے لیے جو ٹیم آئی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے کل اور آج مین اسٹریم میڈیا خبریں دے رہا ہے کہ IMF ٹیم پاکستان آئی ہوئی ہے۔ جو IMF ٹیم معاشی اہداف کے تجزیے کے لیے آنی تھی، اس کے دورے کو التوا میں ڈال دیا گیا ہے، اور اس سے پہلے ایک اسپیشل مانیٹرنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، اور وہ ٹیم پاکستان میں موجود ہے۔ اور جو مین اسٹریم میڈیا ہے ان دونوں خبروں کو گھما پھرا کر عوام کو سمجھ لیں کہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہا ہے۔ یہ اصل خبر آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس کی اب ڈیٹیل جب غور سے سنیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کیوں پھولے ہوئے ہیں، اور یہ دوبارہ مذاکرات کا سلسلہ کیوں شروع کرنا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے اسپیکر نے جو بیان دیا تھا اس کی اصل وجہ کیا تھی۔ عمران خان نے جو پہلا خط لکھا اس کے بعد فوراً انہوں نے دوسرا خط کیوں لکھا، وہ بھی یہی ہے کہ چونکہ یہ اسپیشل مانیٹرنگ ٹیم پاکستان آئی ہوئی ہے۔ ججز نے کیوں خط لکھے، یہ ساری تفصیل آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے لیے پوری ڈیٹیل جمع کی ہوئی ہے، تو اس لیے آپ اطمینان رکھیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب ٹرمپ آ گیا ہے، کوئی رزلٹ نظر نہیں آ رہا، رزلٹ بہت بڑے پیمانے پر آپ کو نظر آئے گا۔ صرف اندر کھاتے جو ایکٹیویٹی جاری ہے خفیہ طور پر، وہ بہت زوردار ہے، اور آج اسی خفیہ ایکٹیویٹی کی جو خبر ہے ایکسکلوسیولی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ ناظرین، یہ جو IMF ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ IMF کی جو اسپیشل مانیٹرنگ ٹیم ہے وہ ایک اسپیشل رپورٹ مرتب کر رہی ہے، اور پاکستان میں اس وقت بھی موجود ہے جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اور آپ یہ سن رہے ہیں۔ اور 8 فروری کے عام انتخابات کے بعد فارم 45 اور فارم 47 والے معاملے کو، اور 9 مئی واقعات کو، اور 26 نومبر کے قتل عام کے تناظر میں مذکورہ اسپیشل مانیٹرنگ موجودہ شہباز سرکار کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا بن چکی ہے۔ اور پاکستان کو IMF نے پچھلے سال ستمبر میں جو 37 ماہ کے لیے $7 ارب کا بیل آؤٹ پیکج دیا تھا، اسی پروگرام کے تحت پاکستان کو $1.1 ارب کی جو نئی قسط مارچ 2025 میں وصول ہونی ہے، اس کے لیے کچھ جو معاشی اہداف ہیں وہ تھوڑے سے سن لیں، پھر ہم آپ کو اصل خبر کی طرف لے کر چلیں گے۔ یہ جو $1.1 ارب کی جو نئی قسط ہے جو پاکستان کو IMF سے ملے گی، یہ اس وقت تک جاری نہیں ہو سکتی جب تک پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 3 ماہ کے درآمدی بل کے مطابق نہیں بنائے جاتے یا لائے جاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازم ہے کہ کرنسی مارکیٹ میں بھی استحکام ہو، اور ڈالر کا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ مستحکم ہو، اور بینک ریٹ اور اوپن کرنسی مارکیٹ کے ریٹ میں $1.25 سے زیادہ فرق نہ ہو۔
اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ شرط بھی ہے کہ بجلی پیدا کرنے والی نجی کمپنیوں کا جو قرضہ ہے یا جو ان کو قسطوں کی ادائیگی ہے وہ 417 ارب روپے سے زائد نہ ہو، جبکہ یہ جو فگر ہے یہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ اس کی تفصیل بھی ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں دیں گے، کیونکہ اسی ویڈیو میں دیں گے تو یہ ساری جو ویڈیو ہے یہ بجلی کمپنیوں اور گردشی قرضے میں ہی کھو جائے گی، تو اس کو اس حد تک ہی ہم بیان کریں گے۔ ذرائع کا ناظرین یہ کہنا ہے کہ IMF کی جو ٹیم پاکستان میں اس وقت موجود ہے وہ جوڈیشل کمیشن سے بھی ملاقات کرے گی اور سپریم کورٹ کے سینئر جج صاحبان سے بھی ملے گی۔ ذرائع نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ حالیہ دنوں میں اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان نے چیف جسٹس سپریم کورٹ اور جوڈیشل کمیشن کو جو خطوط لکھے ہیں ان خطوط لکھنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ کہنا بیٹی کو اور سنانا بہو کو، بظاہر یہ ان خطوط کا مخاطب جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان یا جوڈیشل کمیشن ہے، لیکن عملاً یہ خط جو ہیں یہ IMF کے اس اسپیشل مانیٹرنگ ٹیم کے لیے ہیں اور ان کی کاپی بڑے طریقے سے وہاں تک بھی پہنچائی جا رہی ہے۔ یہ ایک طرح کی چارج شیٹ ہے اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے، اور ہم نے پچھلے اپنی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان نے جو دوسرا خط آرمی چیف کو لکھا ہے یہ بھی ایک طرح کی چارج شیٹ ہے، اور یہ بھی ویسے ہی ہے کہ کہنا بیٹی کو اور سنانا بہو کو۔ بظاہر یہ خطوط آرمی چیف کو لکھے ہیں عمران خان نے، لیکن عملاً ان کا مخاطب IMF ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ہے، امریکی کانگریس ہے، اور IMF کی جو اسپیشل مانیٹرنگ ٹیم پاکستان آئی ہوئی ہے وہ اس وقت خفیہ طور پر کئی روز سے موجود تھی۔ یہ اسی لیے بار بار مختلف خطوط آ رہے تھے، لوگ اب مذاق اڑانے لگ گئے تھے کہ جی اب یہ بھی غالب کے خطوط بن گئے ہیں۔ جناب غالب کے خطوط نہیں ہیں یہ IMF کی جو اسپیشل مانیٹرنگ ٹیم ہے CC یعنی کاپی ان کو بھی جا رہی ہے، اور یہ جو ٹیم ہے یہ کوئی معاشی اعداد و شمار کے لیے نہیں آئی ہوئی، یہ جمہوری اور آئینی سسٹم جو گورننس ہے اس کے حوالے سے رپورٹ تیار کر رہی ہے۔ اور جب آپ کی ابھی اس ویڈیو میں ہم مزید آپ کو تفصیل بتائیں گے کہ یہ کون کون سے معاملات کو دیکھ رہی ہے، اور جب یہ رپورٹ مرتب کر کے دے گی تو ایک بھونچال آئے گا اور کرنسی مارکیٹ اور ڈالر کا ریٹ اور یہ جو ہماری اسٹاک ایکسچینج ہے یہ ہل کر رہ جائے گی۔ انہیں پھر سمجھ آئے گی کہ عمران خان کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کرنا اور PTI کے ساتھ اور 25 کروڑ عوام کے ساتھ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ناظرین یہ تمام خطوط شہباز حکومت کے خلاف بھی FIR ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی FIR ہیں، یہ کہنا ہے ذرائع کا۔ اور IMF کا جمہوری و سیاسی آزادیوں اور عدلیہ کی آزادی کی صورتحال کی مانیٹرنگ کرنے والی ٹیم اس کے تناظر میں ایک منفی رپورٹ مرتب کرنے جا رہی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، جس کی وجہ سے پاکستان کو مارچ میں ملنے والی 1.1 ارب ڈالر کی جو قسط ہے وہ یقینی طور پر کھٹائی میں پڑ جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی ڈالر کو ایک بار پھر پر لگ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ دھڑا دھڑ سٹاک مارکیٹ سے سرمایہ نکال کر ڈالر خرید رہے ہیں، اور پچھلے 2 ہفتوں میں سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ مسلسل مندی اور عدم استحکام کا شکار ہے۔ تھوڑی سی اوپر جاتی ہے، پھر اس سے 2 گنا نیچے جاتی ہے، پھر اوپر جاتی ہے، پھر نیچے چلی جاتی ہے۔ اسی حالات سے یہ 2-4 ہے، پورے 2 ہفتے ہو گئے ہیں اور حکومت اسٹاک مارکیٹ کو تو کنٹرول کر نہیں پا رہی، اس نے میڈیا کو جو بکاؤ مین اسٹریم میڈیا ہے اسے خریدا ہوا ہے، جو جب یہ 5 پوائنٹ اوپر جاتی ہے تو اس کے لیے خبریں جاری ہو جاتی ہیں کہ جناب سٹاک مارکیٹ بہت اوپر چلی گئی ہے، لیکن جب 15 پوائنٹ نیچے جاتی ہے تو اس کی خبر نہیں جاری ہونے دی جاتی، اس خبر کو روک لیا جاتا ہے۔ 15 نیچے جانے کے بعد جب پھر 3 پوائنٹ اوپر ہوتی ہے تو پھر خبریں جاری کروا دیتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ پھر اوپر چلی گئی، لیکن مجموعی طور پر پچھلے ہفتے کے دوران وہ بالکل یوں نیچے آئی ہے اور بہت بری صورتحال ہے، اور ڈالر بھی جو ہے وہ غیر مستحکم ہے، ایک ہی جگہ پر وہ نہیں کھڑا ہو رہا، وہ بھی یوں ہل رہا ہے اور کسی ٹائم اچانک وہ گرے گا۔ یہ اگلا ہفتہ بڑا اہم ہے،
اس سارے معاملے کو روکنے کا اب ایک ہی طریقہ ہے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو حتمی وارننگ دی ہے، وہ کیا ہے وہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ جو ہی IMF ٹیم نے اپنی منفی رپورٹ اپنے ہیڈ کوارٹرز میں جا کر جمع کروائی تو سٹاک مارکیٹ کو بھی بڑا دھچکا لگے گا، اور جو GSP پلس اسٹیٹس ہے اس کے حوالے سے، یعنی جو یورپی یونین سے بھی کوئی اچھی خبر آنے کی توقع نہیں ہے، تو یہ دو چیزیں ایک ساتھ مل جائیں گی، یوں سمجھ لیں کہ یہ سوا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ ایک یورپی یونین کا GSP اسٹیٹس والا جو ایشو ہے، اور دوسرا IMF کی یہ جو اسپیشل مانیٹرنگ ٹیم ہے۔ جب یہ اسپیشل مانیٹرنگ ٹیم جو جمہوری اور آئینی نظام حکومت اور گورننس سے متعلق ہے، یعنی پاکستان کو یہ ڈکلیئر کر دیا جائے گا کہ پاکستان صحیح معنوں میں ایک جمہوری ملک نہیں ہے بلکہ یہاں پر آمریت ہے، اور جس ملک کے لیے آمریت کا لفظ یا اسٹیٹس ڈکلیئر ہو جاتا ہے اس کو IMF اپنے قانون کے مطابق امداد دینے نہیں دے سکتا، ورلڈ بینک اس کو امداد نہیں دے سکتا، بلکہ یورپی یونین بھی اسے امداد نہیں دے سکتی، اور یہ معاملہ بہت تشویشناک ہو جائے گا موجودہ حکومت کے لیے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستانی سفارت خانے کو جو نئی وارننگ، سخت وارننگ دی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ 12 فروری تک عمران خان کی رہائی اور 8 فروری کے مینڈیٹ کی بحالی یا نئے عام انتخابات کے حوالے سے دکھائی دینے والی پیش رفت نظر آنی چاہیے، یعنی کوئی جینون قسم کی پیش رفت ہو، ایکٹیویٹی ہو، بصورت دیگر IMF، ورلڈ بینک اور یورپی یونین کی طرف سے شہباز سرکار کو بالکل ٹائٹ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا، اور پھر آپ یہ نہ کہیے گا کہ ہماری سٹاک مارکیٹ بیٹھ گئی ہے اور ہمیں اتنے ارب خرب ڈالر کا نقصان ہو گیا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ امریکی کانگریس میں بائنڈنگ ریزولوشن پیش کرنے کی بھی تیاریاں ہیں، جس میں پاکستان کی ٹاپ کی 29 شخصیات اور ان کے اہل خانہ پر عالمی پابندیاں لگا دی جائیں گی۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ نئی وارننگ آنے کے باعث اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے عمران خان اور PTI کے ساتھ مذاکرات کا ٹوٹا ہوا سلسلہ پھر سے بحال کرنے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی ہے، اور PTI رہنماؤں اور کارکنوں کی ایک نئی کھیپ کو اگلے 72 گھنٹوں کے دوران رہائی مل سکتی ہے۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، ٹرمپ نے جو تھوڑا سا پیچ کسے ہیں، اس کی وجہ سے اب اگلے 72 گھنٹوں کے دوران مزید PTI رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی ہوگی، اور اس دوران یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل مزید ججز سپریم کورٹ کے بھرتی کرنے جا رہی ہے، اس عمل کو بھی عارضی طور پر روکا جا سکتا ہے اور مؤخر کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ مؤخر نہ ہوئے تو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ جو اگلا ہفتہ ہے اس میں پھر زلمے خلیل زاد آئے گا، یا رچرڈ گرینیل آئے گا، یا پھر امریکہ سے ڈائریکٹ ہی کوئی اہم بیان یا اہم اعلان ہوگا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ دوسری طرف عمران خان نے بھی اپنی حکمت عملی مرتب کر لی ہے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ 2 ہفتے، یہ جو آنے والا ہفتہ ہے اور اس سے اگلا ہفتہ ہے، یہ 2 ہفتے وہ صرف انتظار کریں گے۔ اس دوران جو پس منظر میں IMF کے ذریعے اور یورپی یونین کے ذریعے اور امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے ذریعے جو پس پردہ پیش رفت ہو رہی ہے، وہ اب اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی اور عوام کو جو سیاسی غلامی سے نجات دلانے کے لیے 100% انحصار یورپی یونین یا امریکہ پر نہیں کریں گے، وہ اپنی جدوجہد اپنے انداز میں کریں گے، لیکن چونکہ اوورسیز پاکستانیوں نے بڑی محنت کی ہے اور ٹرمپ پر ایک ذاتی احسان بھی ہے عمران خان کا، ہم پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے حوالے سے پچھلے صدارتی الیکشن سے قبل عمران خان نے کیا تھا، اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کو اور صدر بائیڈن کو ناراض کر کے ذاتی احسان کیا پاکستان کی طرف سے، ISI کی طرف سے، جنرل فیض حمید کی طرف سے اور عمران خان کی طرف سے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ
ٹرمپ پر کہ ان کا جو انتخابی وعدہ تھا اسے پورا کروایا، بڑی تیز رفتار دوحہ جو مذاکرات تھے ان میں پیش رفت کروائی، افغان طالبان کے درمیان اور امریکہ کے درمیان اور پینٹاگون کے درمیان ایک پل بنے۔ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں اس وقت کے جناب عمران خان اور جو اس وقت کے ISI سربراہ تھے جناب جنرل فیض حمید، تو وہ احسان بھی عمران خان اب دیکھے گا کہ کیا ٹرمپ وہ احسان اتارنے کے لیے کہاں تک جاتا ہے۔ تو اگر وہاں سے مایوسی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر اس کے بعد کھیل ختم ہو گیا، بلکہ عمران خان نے جو 350 نئی کتابیں پڑھ لی ہیں اور قرآن پاک کی تفسیر اور قرآن پاک کا ترجمہ تفصیل سے پڑھا ہے، تو اس کے بعد جو عمران خان ہے وہ یہ پہلے والا عمران خان نہیں ہے۔ یہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اور اگر اگلے 2 ہفتے کے دوران کوئی واضح رزلٹ نہ آیا تو پھر مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی والے منظر اس ملک میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، کیونکہ عمران خان نے پھر ملک گیر اسٹریٹ موومنٹ کی کال دینے کا ذہن بنایا ہوا ہے۔ یہ ملک گیر اسٹریٹ موومنٹ کیا ہوتی ہے یہ جب شروع ہوگی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ ایک جلسے کو ڈی چوک کو تو فوج کے اور ایجنسیوں کے اور پولیس کے ذریعے قابو کرنا آسان ہے، جب ملک کا ہر گوشہ گوشہ، ہر چوک، ہر چوراہا ڈی چوک بن جائے گا تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ عمران خان کس چیز کا نام ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔